नमाज में खड़े होने से कबल नमाज की शराइत हैं। अगर वो शराइत पाई जाएंगी तो हमारी नमाज होगी। अगर उन शराइत में से एक भी शर्त ना पाई गई तो नमाज नहीं होगी। नमाज की कुल 6 शर्तें हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो तहारत है। कोशिश कीजिएगा कि इन 6 शर्तों को आप उंगलियों पर गिन लें और याद रख लें। पहली शर्त तहारत है। तहारत बदन की भी होनी चाहिए, बदन पर भी कोई नापाकी, कोई गलाजत, कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। लिबास पर जो पहन रखा है उस पर भी किसी किस्म की नजासत और गलाजत, गंदगी, नापाकी नहीं होनी चाहिए। और जिस जगह पर हम नमाज पढ़ने लगे हैं, जिस मुसल्ले पर, जिस जगह पर, जिस जमीन पर, उस जगह पर भी किसी किस्म की नजासत और गलाजत ना हो। पहली शर्त तहारत, बदन का पाक होना, लिबास जो हमने पहना हुआ है उसका पाक होना, और जिस जगह पर नमाज पढ़नी है, जो जगह है, मुसल्ला है, जमीन है, जो भी जगह है उसका पाक होना, ये तहारत है। इसको नमाज की पहली शर्त कहा जाता है। दूसरी शर्त है सत्रे औरत। सत्रे औरत मतलब बदन छुपाने, बदन छुपाने का फर्ज। याद रखिए, एक मर्द का सत्रे औरत है, एक औरत का सत्रे औरत है। मर्द का सत्रे औरत क्या है शरीयत में? नाफ से लेकर, नाफ भी बीच में शामिल है, और घुटनों के नीचे तक, ये मर्द का सत्रे औरत है। इसका छुपाना फर्ज है। आप तन्हाई में हैं, आप अवामुन्नास में हैं, आप घर में हैं, आप घर से बाहर हैं, इतने बदन का छुपाना फर्ज है। माजरत के साथ, जिस दौरे यतीमी में हम हैं, मैं इसको दौरे यतीमी कहूंगा, शायद मेरे अल्फाज समझ आ जाएं किसी साहिब को। जिस दौरे यतीमी में हम हैं, हमसे हया का पर्दा उठा लिया गया है। नौजवान घरों में जिस कदर नाजेबा लिबास पहनते हैं, जिस तरह औरत का लिबास पहनने भी शरीयत ने एक तकाजे रखे हैं, इसी तरह मर्द साहिबान के लिबास पहनने भी शरीयत के तकाजे हैं। वो आजकल शॉर्ट्स, कुछ पाजामे होते हैं जिनको हम नाइट ड्रेस का नाम भी देते हैं, तो वो इस कदर छोटे होते हैं कि हमारा सतर वाज़े हो रहा होता है, और गर्मियों में हमारा मामूल ये बन जाता है क्या करें, हमें गर्मी बहुत लगती है, बुनियान भी उतार दी और नीचे छोटा सा कच्छा पहन लिया, और यूं ही जनाब हजरत जी टहल रहे हैं अपने घर में, और घर की खवातीन भी वहीं पर शामिल हैं, बच्चे भी वहीं पर हैं, मामलात भी ऐसे ही हैं। और बाज तो ऐसे दिल फराख साहिब भी होते हैं कि उसी बुनियान में या उसी शर्ट में और उसी कच्छे में बच्चे का स्कूल का वक्त हुआ तो जनाब वो बाइक पर बैठे किक लगाई और बच्चे को स्कूल छोड़ने आ गए। तो मेरे भाई, ये जो सतर है नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक, इसका छुपाना फर्ज है। हम तन्हाई में हो, हम किसी के सामने हो, हम मजमे में हो, या जैसी भी सूरत हाल कंडीशन हो, हम बीमारी है, कोई ऐसा उज़्र शरई है, तो उसकी शरीयत में इजाजत है। ये मर्द का सत्रे औरत है। और औरत का सत्रे औरत क्या है? ये मुंह की टिकिया निकालकर, हाथ निकालकर और पांव निकालकर सारा जिस्म छुपाना, ये औरत का सत्रे औरत है। नमाज में हो या नमाज के अलावा हो, ये अगर औरत अपने बदन को नहीं छुपाती तो वो गुनाहगार होगी। अगर मर्द अपने बदन को नहीं छुपाता तो वो भी बारी ताला की बारगाह में सख्त गुनाहगार होगा। अगर किसी साहिब ने पजामा पहना हुआ है और ऊपर शर्ट पहनी हुई है, अगर उसके बटन खुले हैं या वो शर्ट हाफ बाजुओं वाली है, तो इससे नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता मकरूह है। बहुत से संगी हजरात ऐसे देखे हैं कि उन्होंने कॉटन का सूट पहना होता है, और एमी बस मिजाज बन चुका है हमारा कि जब तक 2 बटन ऊपर वाले खुले ना हो तो हमारी पर्सनैलिटी का एक नाम नहीं होता। यूं ही आएंगे, आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं जनाब, शख्सियत का अच्छा तासुर नहीं जाता हजरत का। वो लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कैसा है, ये तो आजकल का फैशन है। तो आस्तीनें चढ़ा लेना और बटन खोलकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है।
اللہ نے اگر یہ ساری چیزیں دی ہیں تو ان کا خوب مکمل اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عورت کے ستر عورت میں اگر روشنی ڈالوں، یہ ذمہ داری ہے، کوشش کیجئے گا گھر جا کر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے ہم ان کی اصلاح کی وہ سلسلہ کریں۔ اگر عورت نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھی جس سے اس کا سطر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بدن کی جو سفیدی ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس سے عورت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو سطر عورت کی شرط تھی وہ شرط نہیں پائی گئی۔ اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ اسی طرح باریک دوپٹہ، ایسا دوپٹہ، یہ لکھا ہے کتاب میں، حوالہ دے سکتا ہوں، اپنی طرف سے دقیانوسی کی باتیں نہیں کر رہا، یہ شریعت کی اور فرض علوم کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نمایاں ہو، اگر کوئی عورت ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور جسم پر پہنا ہوا لباس دبیز ہے، موٹا ہے، کہ اس سے جسم کی جو سفیدی ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوتی، البتہ جسم کے تمام خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر معذرت کے ساتھ تھوڑا اس بات پر تفصیل ڈالوں تو جو ہماری بزرگ خواتین تھیں، آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو اتنا خوبصورت اور پاکیزہ لباس ہوتا تھا ان کا، لیکن اگر آج کے زمانے میں آ جائیں تو اس قدر چست لباس پہننے کے ہم مرد و خواتین دونوں کی بات کر رہا ہوں، چست لباس پہننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے جسم کے تمام خد و خال واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ جناب حضرت ٹہل رہے ہوتے ہیں تو اس کا جسم مچل رہا ہوتا ہے، تو اس چیز سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنا چست لباس پہننا کہ اس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر عورت نے، اب گرمی آنے والی ہیں، بعض گھروں میں خواتین اپنی آستینیں کم کر لیتی ہیں یا اوپر چڑھا لیتی ہیں، ہاف بازو والے کپڑے پہنتی ہیں، ایسا لباس پہن کر اگر کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر عورت کی شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں تو پھر مشروط بھی نہیں۔ اگلا جو تیسری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کا تعین کرنا۔ اگر ہم قبلہ کا تعین کیے بغیر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ بڑی سمجھنے والی اور ضروری بات ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبلہ کس جانب ہے، اور وہاں پر کوئی ایسا صاحب بھی موجود نہیں ہے جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں یا پوچھ سکیں کہ قبلہ کس جانب ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے تدبر و تفکر کیا جائے، تحری کی جائے، غور و فکر کیا جائے، اور دل جس چیز کی طرف مائل ہو اس سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے، یہ اس کی اجازت ہے۔ اگر ایسے ہوا کہ سمجھ نہیں آ رہی قبلہ کس جانب ہے اور کوئی رہنے والا پاس میں شخص بھی موجود ہے اور اس سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اگر کسی نے قبلہ کا تعین کر لیا تو شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں پائی گئی۔ تو استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا۔ فرض کیجئے اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز کے لیے فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، کہ فجر کا وقت کب شروع ہوا؟ مثال کے طور پر آج شروع ہوا 5 بجے، 5 بجے سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے فجر کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا، اور جب وقت ہی نہیں پایا گیا تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز پڑھنے کے لیے اس کے وقت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کسی نماز کا وقت نہیں پایا گیا تو پھر بغیر وقت میں نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگلی 5ویں شرط ہے نیت کرنا۔ جب بھی ہم کوئی چیز، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی نیت کی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اس کی نیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، نیت کرنے کے لیے احباب تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضرت جی سنتوں کی نیت کیسے کی جائے، فرض کی نیت کیسے کی جائے؟ 4 فرض نماز ظہر، پیچھے اس امام دے منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح کی ہم نے نیتیں جو ہے وہ سنبھال رکھی ہیں اور ان کا سلسلہ کیا ہے۔
اصل میں جو نیت ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر میں صبح اٹھا، اب نیت ہی یہ ہے کہ یہ جو میں تیاری کر رہا ہوں میں نے لیکچر دینا ہے، اور صبح سے جو تیاری ہو رہی ہے وہ نماز فجر کی ہے۔ اب آ گیا ہوں، اب زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جو سارا سلسلہ پیچھے سے ہم کر کے آئے ہیں گویا کہ یہ نماز کی نیت ہے۔ اب یہاں پر کھڑے ہوئے اور دل میں پختہ ارادہ ہے کہ ان مقتدیوں کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، تو یہ نیت ہماری ہو گئی، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں زبان سے کہہ لینا البتہ مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ جو نیت ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، دل کے پختہ ارادے سے نیت کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی نیت نہیں کرے گا تو اس کی شرط نہیں ہوگی، شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں پائی جائے گی۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کئی دوست احباب نے پوچھا ہے، یہ مسئلہ موجود ہے کتاب میں، کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنی ہے ظہر کی، لیکن منہ سے جلدی جلدی سے الفاظ نکل جاتے ہیں عصر کی نماز سے، کہ ظہر کی نماز کے فرض پڑھنے تھے، نیت ظہر کی کرنی تھی، اور بولتے ہوئے جلدی سے جناب وہ عصر کی نماز کے الفاظ جو ہیں وہ ادا ہو گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کے دل کا ہی جو ہے وہ حساب لگایا جائے گا کہ دل سے ارادہ آپ کا ظہر پڑھنے کا ہی ہے، اگر زبان سے صاف ہو گیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو دل کے ارادے سے نماز پڑھنے لگے ہیں اسی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر زبان سے کسی اور نماز کا نام لے لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب نیت کریں تو مکمل جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر مکمل طور پر ہم اللہ رب العزت کی طرف غالب یقین اور گمان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نماز کی ادائیگی کا سلسلہ کریں۔ چھٹی شرط ہے، آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگر کسی صاحب نے بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز کا آغاز کیا تو اس کی نماز کا آغاز نہیں ہوگا، افتتاح الصلاۃ نہیں ہوگا۔ تو اگر افتتاح الصلاۃ نہیں، شرط نہیں پائی گئی تو مشروط نہیں پایا جائے گا۔ اب ذرا آخری بات توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جو مسبوق نمازی ہیں، جو تھوڑی تاخیر سے تشریف لاتے ہیں اور وضو میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے مجھ سمیت کہ دوڑ کر وہ رکعت میں شامل ہو جائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ رکوع میں ہیں، امام صاحب تو وہ پیچھے سے آئیں گے اللہ اکبر، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر بات سمجھیے، تکبیر تحریمہ تو ہم نے کہی نہیں، وہ تو تکبیر انتقال کہی۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، نماز کو شروع کرنا۔ اور تکبیر انتقال کہ جب ہم رکوع و سجود سے اٹھتے وقت جو تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ جب تک تکبیر تحریمہ نہیں کہی جائے گی تب تک نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا، لاکھ ٹکرے مارتے رہیں، لاکھ سجدے کرتے رہیں، جب نماز کا آغاز ہی نہیں ہوا تو اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہمیں بہت ہی توجہ کرنی چاہیے۔ اب ذرا پھر ریپیٹ کرتے ہیں نماز کی کتنی شرطیں ہیں۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ۔ یہ یاد کر لینے والی چیز ہے۔ جھٹ سے ہمیں کوئی سوال پوچھے شرط کتنی ہے نماز کی تو فوراً سے ہم سے حساب کتاب پوچھا جائے یا طلباء سے کوئی فارمولا پوچھا جائے میتھ کا یا فزکس کیمسٹری کوئی بات پوچھی جائے تو جھٹ سے ہم فارمولے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حق یہ ہے کہ نماز کے متعلق اگر ہم سے کوئی سوال ہو تو جھٹ سے اس کے متعلق ہم جواب دے دیں۔ تو یہ نماز کی شرطیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل کے لیکچر میں جو نماز کے اندر فرائض ہیں ان پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ کریم احباب کا توجہ سے سماعت فرمانا اور درس میں بیٹھنا باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس درس کا فیضان اللہ کریم احباب کو عطا فرمائے، اور آپ کی صدقے سے، آپ کے طفیل، آپ کی برکت سے اللہ کریم مجھ خاکسار کو بھی مزید محنت، کوشش اور توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔